तेजी से आमना को कमर से पकड़कर अपनी जानिब खींचा था और उसे बाजुओं में दबोचा था। आमना की घुटी घुटी सी चीख निकली थी। इतने में उस लड़के के पीछे से किसी ने उसके सर पे वार किया और वो चकरा के गिर पड़ा। आमना की नज़र उसके गिरते ही विशाल के चेहरे पर पड़ी। विशाल ने उसका हाथ पकड़ा और तेजी से वहां से भागने का इशारा किया और उसके बाद वो दोनों दौड़ते चले गए। लेकिन दोनों को ही इल्म नहीं था कि वो किस रास्ते पर दौड़ रहे हैं। जिस रास्ते से वो आए थे वहां उस लड़के के दोस्त खड़े थे। वो सब शराब पीने में मसरूफ थे, इसलिए उन्होंने विशाल को ना देखा। जब भी वो आसानी से आमना तक पहुंच गया। ये बात विशाल ने आमना को बताई थी। वो दूसरे रास्ते से उसे लेके निकला था। फिर काफी देर तक दौड़ते रहने के बाद वो दोनों किसी बहुत ही आगे जगह पे पहुंच चुके थे। दरमियान में उन्होंने एक पुश्ता भी पार किया था और एक कच्ची आबादी में पहुंचे थे। जहां जाकर वो रुके तो आमना ने घबरा के गहरे गहरे सांस लेने शुरू कर दिए। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अकेले मुंह उठा के इतनी सुबह ऐसे जगहों पे निकल गई? तुम्हें पता नहीं है यहाँ जितने सयाह होते हैं उससे ज्यादा आवारा लोग होते हैं। खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो? विशाल ने उसे बुरी तरह से डांटा था। वो एकदम घबरा के रोने लगी। मुझे क्या मालूम था, मेरी दोस्तें सो रही थीं तो मैं निकल आई। ये लड़का और उसके दोस्त बहुत अमीर लगते हैं। उसके दोस्तों के पास असलहा भी मौजूद था जब भी मैं तुम्हें उस तरफ नहीं लेके गया, वरना हम उनके चुंगल से बच ना पाते। मैं कोई हीरो नहीं हूँ जो ऐसे लड़कों से लड़ाई झगड़े करता फिरूं। अब कुछ देर यहाँ सब्र करना होगा, उसके बाद वापस चलेंगे। तब तक शायद वो लोग चले जाएं। वैसे भी उस लड़के का सर फट गया, अगर ज्यादा खून बह गया तो मुसीबत हो जाएगी। विशाल को एकदम ही ख्याल आया, अगर उसे कुछ हो गया तो विशाल। आमना का दिल कपकपा गया था। फिक्र ना करो, हमें किसी ने देखा नहीं है। बस हमें वापसी जाने का इंतजाम करना होगा, क्योंकि तुम्हारी दोस्तें उठ गई तो सबसे पहले तुम्हारी ही तलाश करेंगी। तुम भी तो बिना बताए घूमने निकल पड़ती हो। विशाल बार बार उसे डांट रहा था। उसे आमना की इस बेवकूफ़ी पर शदीद गुस्सा आया था। एक अनजानी जगह पर अकेली लड़की का इस तरह निकलना हरगिज भी मुनासिब नहीं था। थोड़ी देर बाद आमना कहने लगी, विशाल अब वापस चलते हैं। विशाल ने भी घड़ी पे नज़र डाली। 11 बजने को थे। काफ़ी वक्त गुजर गया था। अब तक तो आमना की सहेलियां भी उठ चुकी होंगी। उसे भी यही ख्याल सता रहा था। ठीक है, विशाल ने वापसी के लिए रास्ता तलाश शुरू किया, लेकिन आधे रास्ते पर ही चौंक गया जब पुलिस की गाड़ियों के साथ साथ एम्बुलेंस भी नजर आई और साथ ही उस लड़के के दोस्त भी। आमना, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। विशाल का दिल धड़का था। आमना का भी सांस रुक गया। विशाल, आगे नहीं जाते, पुलिस खड़ी है। उस लड़के के दोस्तों ने मुझे देखा था। तुम्हें पक्का यकीन है उन लड़कों ने तुम्हें देखा था? हाँ विशाल, तो फिर अब हमें वहां नहीं जाना चाहिए। कुछ देर और इंतजार करो, ये सारा मामला खत्म हो तो चलते हैं। वो तो ठीक है विशाल, लेकिन मेरी दोस्तें, वो मुझे तलाश करेंगी। मैं तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं लेकर आई। फ़ोन तो मेरे पास भी नहीं है आमना। मैंने तुम्हें होटल से निकलते देखा था, लेकिन उस वक्त मैं नाश्ता कर रहा था। फिर जब कुछ देर गुजरी तो मैं यही सोच के तुम्हारे पीछे चलने लगा कि पता नहीं तुम अकेले सुबह सुबह कहाँ निकल गई हो। और जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक तुमने मुसीबत मोल ले ही ली थी। अब हमें कुछ वक्त और इंतज़ार करना होगा आमना। आमना और विशाल वापस उसी चाय के होटल में जा बैठे जहां वो काफ़ी देर से बैठे इंतज़ार कर रहे थे। दोनों ही इस बात से गाफिल थे कि उनके पीछे क्या तहलका मच चुका था। आमना की दोस्तों ने जब आमना को होटल में ना पाया और इर्द गिर्द भी उसकी कोई खबर ना मिली तो उन्होंने सबसे पहले शुजा को फ़ोन करके इतला दी। शुजा फौरन गाड़ी लेके कुछ घंटों का सफ़र पूरा करके होटल पहुंच चुका था, लेकिन आमना की कोई खैर खबर ना थी। उन लोगों ने आमना को इर्द गिर्द हर जगह तलाश किया था, लेकिन आमना कहीं नहीं थी। उसका फ़ोन भी होटल में ही मौजूद था। किसी ने भी कई घंटों से उसे नहीं देखा था और इसी वजह से शुजा पूरी तरह परेशान हो गया। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो दोनों वादी के दूसरी तरफ बने होटल में मौजूद होंगे। शुजा दीवानों की तरह बहन को तलाश कर रहा था।
پھر اسے جھرنے کے پاس کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی۔ شجاع فوراً اس طرف گیا، لیکن وہاں جا کے پتہ چلا کہ ایک لڑکا زخمی ہوا ہے۔ اس نے اس لڑکے کے دوستوں سے آمنہ کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ ایک لڑکی ندی میں گر گئی تھی، اس کو بچانے کے لیے ہمارا دوست اس طرف گیا تھا، جبھی اسے چوٹ آئی ہے۔ یہ سن کر شجاع کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ شاہ میر کے دوستوں کو یہی لگ رہا تھا کہ آمنہ ندی میں گر گئی ہے، کیونکہ شاہ میر پوری طرح سے بے ہوش تھا، اور اس کے دوست یہ سمجھ رہے تھے کہ آمنہ ندی میں گری ہے، اور اسے بچانے کے چکر میں ان کا دوست بھی کسی پتھر سے ٹکرایا ہے۔ وشال کے بارے میں تو اس کے دوستوں کو کوئی علم بھی نہ تھا، اور نہ ہی وہ یہ سمجھ پائے کہ آمنہ بچ کے بھاگ نکلی ہے۔ شجاع کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ اس کے کہنے پر ہی پولیس وہاں پہنچی، آمنہ کو ندی کے بہاؤ میں تلاش کیا جانے لگا۔ دوسری طرف کچھ گھنٹے اور گزرنے کے بعد وشال نے آمنہ سے واپسی کا کہا۔ وہ دونوں واپسی کے لیے نکل پڑے، لیکن برا ہو قسمت کا کہ شدید بارش شروع ہو گئی۔ اتنی تیز بارش کہ دونوں وادیوں کو ملانے والا بیچ کا پشتہ بند کر دیا گیا۔ مقامی لوگوں نے سختی سے وشال کو منع کیا کہ اب یہ راستہ پار نہیں کرنا جب تک بارش رک نہ جائے، کیونکہ وہ راستہ ایک گہری کھائی کے اوپر سے بنا ہوا تھا، اسی لیے بارش کی وجہ سے اگر وہ ٹوٹتا تو سیدھے گہری کھائی کا سامنا کرنا پڑتا۔ آمنہ نے گھبرا کے وشال کو دیکھا۔ وشال خود بھی پریشان ہو گیا۔ آمنہ کے ساتھ اسے پہلے ہی کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ اسے اب خود سے زیادہ آمنہ کی فکر تھی۔ وہ ایک جوان لڑکی تھی جو کئی گھنٹوں سے لاپتہ تھی۔ اس کے گھر والوں تک یہ خبر چلی جاتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ یہی سوچ کر وشال نے طے کیا تھا کہ وہ اس پشتے کو پار کرے گا، لیکن آمنہ ڈر گئی۔ اس نے انکار کر کے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیا۔ دھیرے دھیرے شام کا وقت ہونے لگا۔ شجاع نے مجبوراً اپنے گھر فون کر کے اطلاع دے دی تھی، کیونکہ آمنہ کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ غوطہ خوروں نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ آمنہ کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ آمنہ کا سارا گھر اور جلال صاحب پوری طرح ہل گئے تھے۔ ہر طرف رونا پیٹنا شروع ہو چکا تھا۔ وہیں یہ خبر سرفراز تک بھی پہنچ چکی تھی۔ آمنہ کی سہیلیاں شجاع کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جو بے انتہا غصے میں تھا، اس کی دوستوں کو برا بھلا کہہ رہا تھا، جبکہ وہ آمنہ کو برا کہہ رہی تھیں، جو بنا بتائے ہوٹل سے باہر نکل گئی تھی۔ جلال صاحب نے شجاع کو حکم دیا تھا کہ وہ واپس نہ لوٹے، بلکہ وہیں انتظار کرے۔ وہ خود پہنچنے والے تھے اور آ کر آمنہ کی تلاش دوبارہ شروع کرنے والے تھے۔ جبکہ مقامی لوگوں نے کہا تھا کہ اگر آمنہ ندی کے بہاؤ میں بہہ چکی ہے تو پھر اس کا ملنا ممکن نہیں ہے۔ وہ تو کیا، اس کی کوئی ہڈی بھی دوبارہ نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ ندی بے انتہا تیز بہاؤ رکھتی ہے۔ لیکن یہ بات کسی بھی طرح شجاع سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ بہن سے اسے بے انتہا محبت تھی۔ اسے اپنے آپ پر افسوس ہو رہا تھا کہ کیوں اس نے آمنہ کی بات مانی۔ 2 مہینے بعد جس بہن کو دلہن بننا تھا، آج وہ بہن نہ جانے کہاں چلی گئی۔ شجاع کا حال بہت ہی زیادہ خراب تھا۔ دوسری طرف وشال کے دوست بھی اس کی تلاش میں مصروف تھے، لیکن وشال کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ وشال کے دوستوں کو یہی لگ رہا تھا کہ شاید وہ واپس چلا گیا ہے، لیکن اس کا سامان اور موبائل فون ہوٹل میں ہی موجود تھا۔ ان کی اپنی تلاش جاری تھی۔ وہ سب سے وشال کے بارے میں معلومات لے رہے تھے، لیکن وشال کے بارے میں تو کسی کو ذرہ برابر بھی خبر نہیں تھی۔ کسی نے اسے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ البتہ آخری بار اسے ہوٹل میں ناشتہ کرتے ہی پایا گیا تھا۔ وشال، شام ہو رہی ہے، ہم واپس کب لوٹیں گے؟ آمنہ کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ دھیرے دھیرے شام کے سائے اترنے لگے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اندھے کنویں میں گر گئی ہے، کیونکہ واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بارش مستقل برس رہی تھی، جس کی وجہ سے سارے کام کاج بھی رکے ہوئے تھے۔ ہر کوئی اپنے گھروں میں دبکا ہوا تھا۔ آمنہ اور وشال کے پاس تو پیسے بھی نہ تھے کہ وہ کسی ہوٹل میں کوئی جگہ لے سکتے۔ مجبوراً وہ اسی چائے کے ڈھابے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آمنہ دعا کرو بارش رک جائے تو ہم فوراً واپس چلیں گے۔ وشال خود بھی بہت پریشان تھا۔
آپ کو نہیں پتا وشال، میری دوستوں نے تو ابھی تک میرے گھر والوں کو خبر کر دی ہوگی۔ سارا دن گزر گیا ہے، نہ جانے وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں اس جھرنے کو دیکھنے کے لیے اکیلی نکل کھڑی ہوئی۔ آمنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ آپ کو ایڈونچر کا بہت شوق تھا نا، آپ کا ایڈونچر پورا ہو گیا، اب اسے برداشت کریں۔ وشال نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے اس لڑکی پر پیار کے بجائے غصہ آ رہا تھا جس نے اپنے آپ کو اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ وشال، آپ کو نہیں پتا، میری شادی ہونے والی ہے 2 مہینے بعد۔ میرے گھر والوں تک یہ خبر جائے گی کہ میں لاپتہ ہوں تو ان پر کیا گزرے گی؟ اور بابا، وہ تو شجاع بھائی کی جان لے لیں گے۔ شجاع بھائی مجھے اپنی ذمہ داری پر یہاں لے کے آئے تھے۔ بابا کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ لاہور میں ہے، میرے ساتھ نہیں ہے۔ آمنہ پریشانی کے عالم میں نہ جانے کیا کچھ کہتی چلی جا رہی تھی، اور وشال کا دماغ بس ایک ہی بات پر اٹک گیا تھا کہ 2 مہینے بعد اس معصوم سی لڑکی کی شادی تھی۔ آمنہ، آپ کی شادی ہونے والی ہے؟ وہ بڑی مشکل سے بس یہی پوچھ پایا۔ آمنہ نے ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھا اور ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، میری شادی ہونے والی ہے، اسی لیے تو میں دوستوں کے ساتھ آئی تھی تاکہ تھوڑا انجوائے کر لوں۔ مجھے کیا پتا تھا یہاں میری بربادی میری منتظر ہوگی۔ آمنہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ اچھا، پریشان نہ ہو، دعا کریں بارش رک جائے۔ صاحب، بارش رکنے کے کوئی آثار نہیں ہے۔ اس علاقے میں بارش شروع ہو تو ہفتہ بھر نہیں رکتی ہے، یہاں اسی طرح بارش ہوتی ہے۔ ایک کم عمر ویٹر ان کی طرف چلا آیا تھا اور وشال کی بات سن کر اس نے خود ہی جواب دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا یہ بارش ہفتہ بھر چلے گی؟ وشال حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ جی صاحب، جب یہاں بارشیں شروع ہوتی ہیں تو پھر رکنے کا نام نہیں لیتی، پشتے ٹوٹ جاتے ہیں، دونوں آبادیوں کے بیچ میں کوئی تعلق نہیں رہتا، سب لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی یہاں پر لوگ زیادہ تر لکڑی کاٹ کر ہی گزارا کرتے ہیں، اور بارش کے بارے میں تو 2 دن پہلے سے ہی سب کو علم تھا، اس لیے لوگوں نے یہاں آنا جانا ترک کر رکھا تھا۔ آپ لوگ یہاں کیوں آئے تھے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ بس ہماری موت پکار رہی تھی، اسی لیے چلے آئے، وشال نے غصے میں کہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اپنا سر دیوار پہ دے مارے۔ اس نے اس لڑکی کے پیچھے خود کو بھی مصیبت میں ڈالا تھا، اور اس سے بھی بڑی مصیبت اس لڑکی کی زندگی میں آئی ہوئی تھی۔ وہ آمنہ کو دیکھ رہا تھا جو ویٹر کی بات سن کے تقریباً بے ہوش ہو جانے کو تھی۔ آمنہ، سنبھالیں خود کو، کچھ نہ کچھ حل نکل آئے گا۔ صاحب، رات ہونے والی ہے، آپ لوگ اپنے رہنے کا انتظام کریں تو بہتر ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سردی بھی بڑھتی چلی جائے گی، ویٹر نے مشورہ دیا تھا۔ یہاں کوئی ہوٹل ہے جہاں ہم گزارا کر سکیں؟ رات تو گزارنی ہوگی نا؟ نہیں صاحب، یہ تو چھوٹی سی آبادی ہے، یہاں کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں ہے، یہاں سیاح بھی زیادہ نہیں آتے کیونکہ اس آبادی میں کوئی خاص مقام نہیں ہے۔ البتہ میرے اسی ہوٹل میں ایک چھوٹا سا گودام ٹائپ کمرہ ہے، آپ دونوں وہاں رات کو رک سکتے ہیں۔ میں تو اپنے مالک کے ساتھ رہتا ہوں، آپ کہیں تو میں مالک سے بات کروا کے آپ کو وہ گودام دے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم تو اپنے فون بھی ساتھ نہیں لائے، وشال پریشانی سے کہنے لگا۔ نہیں صاحب، آپ ہمارے مہمان ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ مشکل میں ہیں، ہمیں پیسوں کا لالچ نہیں ہے، آپ کا کھانا پینا میں خود کروں گا، آپ فکر نہ کریں۔ سینے پر ہاتھ رکھے وہ انتہائی مہمان نوازی سے کہہ رہا تھا۔ وشال کو تھوڑا آسرا ہو گیا تھا، لیکن آمنہ وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا ہم رات کو یہاں رکیں گے، گودام کے کمرے میں؟ کیوں؟ میں آپ کے ساتھ کیوں رہوں گی؟ آمنہ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا اور کیوں کہہ رہی ہے۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے آمنہ، کہاں جائیں گی آپ؟ وہ تو بھلا ہو اس انسان کا جو ہمیں اپنا گودام دے رہا ہے، ورنہ خود ہی سوچیں کہ اس آبادی میں جہاں دور دور 1-2 گھر بنے ہوئے ہیں، ہمیں کون اپنے گھر میں جگہ دے گا؟ وشال کا بس چلتا تو وہ آمنہ کو ایک آدھ تماچا مار دیتا۔ ٹھیک ہے، ہم گودام میں رک جائیں گے، وشال نے ویٹر سے حامی بھری۔ ویٹر نے اسے گودام کا راستہ دکھا دیا۔ اسی ہوٹل کے پچھلے حصے میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا کمرہ تھا۔
جس میں ہوٹل کا ہی کچھ سامان پڑا ہوا تھا۔ ایک ٹوٹی چارپائی تھی، ایک طرف مٹکا اور پانی پینے کا کٹورا اس ویٹر نے لا کے رکھ دیا تھا۔ صاحب کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا، میں تو اب صبح ہی لوٹوں گا۔ یہاں مغرب کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ بھی گودام میں چلے جائیں اور کمرہ بند کر لیجیے گا، رات کو یہاں جنگلی جانور بھی آتے ہیں۔ وشال نے ہاں میں سر ہلایا۔ جنگلی جانوروں کے نام پہ آمنہ کی جان نکل گئی۔ کیا مطلب جنگلی جانور آتے ہیں؟ ارے بھیڑیوں وغیرہ کی بات ہو رہی ہے اور کچھ نہیں، وشال نے آہستگی سے اس سے کہا۔ آمنہ نے ڈر کے وشال کا بازو پکڑا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ گھر جانا ہے تو پھر یہاں کیوں آئی تھی؟ کس نے کہا تھا اکیلے جھرنے کی سیر کرنے کو؟ میں تو خود تمہاری وجہ سے پھنسا ہوں۔ وشال آپ سے تم پہ آ گیا تھا۔ اس کے صبر کی حد ختم ہو گئی تھی۔ وہ اس لڑکی کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ لڑکی رو رو کر اور مصیبت ڈال رہی تھی۔ دیکھو آمنہ، یہاں کوئی ہیلی کاپٹر یا ہوائی جہاز نہیں ہے کہ میں تمہیں اڑا کے اس طرف لے جاؤں۔ ایک بہت بڑا پشتہ ہے جو ٹوٹ چکا ہے۔ بارش رکے گی، پشتے کی مرمت ہوگی تو ہی ہم اس طرف جا سکیں گے۔ وشال زبردستی اسے لے کے گودام میں داخل ہو گیا تھا کیونکہ اب چاروں طرف سناٹا چھانا شروع ہو گیا تھا۔ مغرب کی اذانیں ہو چکی تھیں، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبک گئے تھے۔ اس چھوٹے سے گودام میں جہاں روشنی کے نام پہ ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا، آمنہ اور وشال پہنچ چکے تھے۔ وشال نے آمنہ کو چارپائی پر بٹھایا، خود لکڑیاں جلانے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی اور اگر وہ بغیر کمبل رضائی کے اسی طرح رہتے تو شاید صبح تک ان کی موت واقع ہو جاتی۔ کچھ ہی دیر بعد اسے ایک کونے سے لکڑیاں جلانے کا سامان بھی مل گیا جو اسی گودام میں رکھا ہوا تھا۔ وشال نے بیچ کمرے میں ہی تھوڑی سی لکڑیاں رکھ کے آگ لگا دی تھی اور وہ دونوں آگ کے ارد گرد بیٹھ گئے تھے۔ جب 2 مہینے بعد شادی ہونے والی تھی تو ہنی مون پہ اپنے شوہر کے ساتھ یہاں آ جاتی نا، وشال نے تب کے کہا تھا۔ وہ آدمی مجھے گھر سے باہر لے جائے یہی بڑی بات ہے، ہنی مون پہ کیا خاک لے کے جائے گا۔ آمنہ نے دل کے پھپھولے پھوڑے۔ غصہ اور پریشانی اس کے سر پہ سوار تھی۔ کیوں، اتنا برا ہے کیا؟ وشال نے حیرت سے پوچھا تھا۔ اتنا نہیں، اس سے بھی زیادہ۔ بابا نے نہ جانے کیا دیکھ کے میرا رشتہ جوڑ دیا ہے۔ بھائی کا بیٹا ہے، بس یہی ایک خوبی ہے اس میں، اس کے علاوہ تو سرفراز میں اور کوئی خوبی نہیں۔ تو پھر انکار کر دو نا۔ یہ کہتے وشال نے بڑی غور سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے چاہے۔ انکار کی گنجائش نہیں ہے، بابا کبھی راضی نہیں ہوں گے، وہ تو مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ وہ تو اب بھی نکالیں گے۔ وشال آہستگی سے ہنسا تھا اور آمنہ نے گھبرا کر اسے دیکھا تھا۔ ایسا تو نہ کہیں، آپ بتائیے گا نا بابا کو میرے ساتھ کیا ہوا۔ آپ چلیے گا میرے ساتھ بابا کے پاس، آپ گواہی دیجیے گا کہ میں کتنی بڑی مشکل میں پھنسی تھی۔ بابا مجھ پہ اعتبار نہیں کریں گے لیکن آپ پہ کر لیں گے۔ وشال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہیں آمنہ؟ مجھے کیوں پھنسا رہی ہیں آپ؟ آپ کے بابا کو پتہ چلا آپ میرے ساتھ تھی تو وہ مجھ پر بھی شک کریں گے۔ میں تو خود آپ کی وجہ سے مشکل میں پھنس گیا ہوں، وہاں دوسری طرف میرے دوست بھی تو ہیں جو پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وشال کو اپنے دوستوں کا خیال ستایا۔ آمنہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، پھر جیسے ہی تھوڑا وقت اور گزرا، آمنہ کے وجود میں تھر تھراہٹ پیدا ہو گئی، سردی سے بری طرح کانپنے لگی، اس کے ہاتھ پاؤں نیلے پڑ رہے تھے۔ کیا ہوا آمنہ، آپ ٹھیک ہیں؟ لیکن آمنہ تو اپنے حواس کھو رہی تھی۔ سردی بہت زیادہ ہے وشال۔ آمنہ کی حالت دیکھ کر وشال نے اسے اپنے قریب کیا۔ وہ جو چادر اوڑھے ہوئے تھا اس نے وہی آمنہ کے کندھوں پر بھی ڈال دی۔ آمنہ اپنی چادر بھی پہنے ہوئے تھی لیکن اس کے باوجود وشال نے اسے اپنی چادر کے حصار میں لیا تھا اور اپنے قریب کیا تھا تاکہ اس کی سردی کچھ کم ہو سکے، لیکن وہ مسلسل ٹھٹھر رہی تھی اور پھر ٹھٹھرتے ٹھٹھرتے وہ وشال کے سینے سے لگ گئی۔ وشال نے ایک دم چونک کے اس کی جانب دیکھا جو اپنے حواس کھو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور وہ وشال کے سینے سے لگی کوئی معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ وشال نے بے اختیار ہی اپنے بازو اس کے گرد لپیٹے۔ آمنہ، آپ ٹھیک ہیں نا؟
وہ آہستگی سے اسے پکار رہا تھا، لیکن آمنہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ وشال نے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پہ رکھا تو اس کی جان نکل گئی۔ وہ بری طرح تپ رہی تھی۔ پریشانی اور سردی نے مل کر اس پر بری طرح سے وار کیا تھا۔ آمنہ، اس نے پھر سے آمنہ کو پکارا۔ آمنہ نے مدھم سی آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا اور واپس آنکھیں بند کر لی۔ وشال نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لٹایا اور تیزی سے اپنی چادر کا ایک کونا گیلا کر کے اس کے سر پہ پٹیاں رکھنے لگا۔ دھیرے دھیرے آگ کا الاؤ بھی بجھنے لگا تھا کیونکہ لکڑیوں کا ڈھیر ختم ہو رہا تھا۔ وشال کو لگ رہا تھا کہ یہ رات بہت ہی طویل ہے جو کسی طور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ وہ بہت تیزی سے آمنہ کے ماتھے پر پٹیاں کر رہا تھا۔ کبھی آمنہ کے ہاتھ سہلاتا، کبھی پاؤں سہلاتا۔ آہستہ آہستہ کچھ بخار کی شدت کم ہوئی، لیکن آمنہ نے اپنی آنکھیں نہ کھولی۔ وشال بے بسی کے عالم میں بس اس کے ہاتھ پاؤں سہلا رہا تھا۔ پھر کافی دیر بعد آمنہ کو تھوڑا سا ہوش آیا تو وہ خود ہی وشال کے سینے سے لگ گئی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ مجھے گھر جانا ہے وشال، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ مدہوشی کے عالم میں یہی لفظ دہرا رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں گھر لے کے جاؤں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہارے بابا کچھ نہیں کہیں گے، میں انہیں خود سب کچھ بتاؤں گا۔ وشال اسے تسلی دے رہا تھا۔ اس کے سینے سے لگی آمنہ اس کے جذبات کو بری طرح بھڑکا رہی تھی۔ وہ کبھی اس کے ماتھے کو چومتا، کبھی اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا لیتا۔ آمنہ، کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ تمہارے بابا ہیں، تم پہ یقین کیوں نہیں کریں گے؟ وہ اسے آہستگی سے سمجھا رہا تھا اور وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، بابا مجھ پہ کبھی یقین نہیں کریں گے۔ سرفراز میری جان لے لے گا۔ اگر میری اس سے شادی ہو بھی گئی تو بھی وہ ساری زندگی مجھے اس بات پہ ذلیل کرتا رہے گا، مجھے بد کردار ٹھہرائے گا۔ ہمارے خاندان کے مرد ایسے ہی ہیں، بابا اور سرفراز دونوں ایک ہی تو ہیں۔ آمنہ روتے ہوئے اسے اپنا دکھ سنا رہی تھی اور وہ آمنہ کو اپنی باہوں میں سمیٹے اس کی محبت کو محسوس کر رہا تھا۔ آمنہ کے لیے اس کا دل الگ ہی انداز سے دھڑک رہا تھا۔ کئی بار اس نے آمنہ کے خوبصورت چہرے کو اپنی انگلیوں سے چھو کر محسوس کیا تھا۔ کاش کہ یہ رات اسی جگہ ٹھہر جائے۔ اس کے دل نے بے رحم سی دعا کی تھی۔ نادیدہ طور پر ہی اسے سرفراز سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس نے آمنہ کو پوری طرح اپنے قریب کر لیا تھا۔ آمنہ دوبارہ سے نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ اسے کچھ ہوش نہ تھا اور وشال آہستگی سے اپنی محبت اس پر نچھاور کرنے لگا۔ اس نے اپنے لبوں سے آمنہ کی خوبصورتی کو چن لیا تھا۔ دھیرے دھیرے صبح کا سورج طلوع ہوا اور ساتھ ہی بارش کا زور بھی کچھ کم ہو گیا تھا۔ آمنہ نے آنکھیں کھولیں تو سامنے وشال نظر آیا اور رات کے کچھ منظر اس کی آنکھوں میں گھوم گئے۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ کس طرح اس نے خود کو وشال کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ ایک دم ہی شرمندہ ہوئی۔ وشال سے نظر چراتی وہ اٹھ بیٹھی۔ آپ ٹھیک ہیں نا آمنہ؟ وشال نے فوراً اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ بخار اتر چکا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ میں نے بات کی ہے آبادی والوں سے آمنہ، وہ لوگ پشتے کی تعمیر کرنے کو راضی ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں دوسری طرف پہنچا ہی دیں گے۔ اگر پشتہ تعمیر نہ بھی ہو سکا تو ایک بہت لمبا راستہ ہے جو پورا دن لگا کے مکمل ہوگا، لیکن ہم مغرب ہونے سے پہلے پہلے اپنے ہوٹل تک پہنچ جائیں گے۔ تو کل اس راستے کے بارے میں کیوں نہیں بتایا آبادی والوں نے؟ ہم کل ہی چلے جاتے۔ آمنہ کو غصہ چڑھا۔ اس لیے کہ وہ راستہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، ہر طرف کھائیاں ہیں، اس راستے سے جانا موت کو پکارنے کے مترادف ہے۔ لیکن آپ کی وجہ سے میں نے کہا ہے کہ ہم وہ راستہ اختیار کر لیں گے۔ وشال کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کیسے سمجھائے کہ یہ اس کا شہر نہیں تھا، یہاں ہر جگہ کچے راستے تھے، کہیں کھائیاں تو کہیں بل کھاتی ندیاں۔ 11 بجے تک بارش پوری طرح رک گئی تھی۔ آبادی والوں نے مل کر پشتہ جوڑنے کا کام شروع کیا تھا اور 4 بجے تک پشتے کی مرمت کر دی گئی تھی۔ آمنہ اور وشال نے بھاگتے دوڑتے وہ پشتہ پار کیا تھا اور مغرب کی اذانوں کے قریب وہ دونوں دوبارہ اپنے ہوٹل پہنچ چکے تھے،
جہاں شجاع اور جلال صاحب ہوٹل کے باہر ہی کھڑے تھے۔ آمنہ کو دیکھ کے شجاع کی جان میں جان آئی اور جلال صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، کیونکہ آمنہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ وشال تھا۔ سرفراز بھی جلال صاحب کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا، جس پر آمنہ کی نظر بعد میں پڑی۔ اسے دیکھتے ہی آمنہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ شجاع نے آگے بڑھتے ہی بہن کو سینے سے لگایا، بھائی سے مل کے آنسو بہا کے وہ بابا کے پاس آئی اور اس کے باپ نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ مارا، بنا اس کی کوئی بات سنے، اور یہ دیکھ کر وشال کے ہوش اڑ گئے تھے۔ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بات تو سنیے۔ وشال فوراً بول اٹھا، کون ہو تم اور ہمارے معاملے میں بولنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ جلال صاحب غصے سے اس لڑکے کو دیکھ رہے تھے جس کے ساتھ ان کی بیٹی سامنے سے چلی آئی تھی۔ میرا نام وشال ہے۔ وشال کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کہانی کو کہاں سے شروع کرے۔ بابا میں مشکل میں پھنس گئی تھی، ندی کے قریب ایک لڑکے نے مجھ پہ حملہ کیا تھا تو وشال نے مجھے بچایا، لیکن اس لڑکے کے دوستوں سے بچ کر ہم دوسری طرف نکل گئے تھے۔ دوسری آبادی میں بارش شروع ہونے کی وجہ سے پشتہ ٹوٹا اور ہمیں وہیں رکنا پڑا۔ آمنہ نے بڑی مشکل سے لفظ جوڑ کر اپنے بابا کو سارا قصہ سنایا۔ تم کل رات اس لڑکے کے ساتھ تھیں؟ سرفراز آگے بڑھ کر اس سے غصے سے پوچھ رہا تھا۔ سرفراز کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ آمنہ کے ساتھ کیا ہوا تھا کیا نہیں، اس نے بس اتنا ہی سنا تھا کہ وہ رات وشال کے ساتھ تھی۔ بڑی مشکل سے آمنہ نے سر ہاں میں ہلایا۔ سرفراز زور سے ہنسا۔ آپ یہاں بیٹی کی فکر میں تڑپ رہے ہیں، وہاں بیٹی رنگ رلیاں منا رہی ہے، عاشق کے ساتھ گھومنے کے لیے اچھا بہانہ بنا کے نکلی، اور تو اور بھائی نے بھی خوب ساتھ دیا۔ بیٹی سے پہلے شجاع سے پوچھئے، اسے معلوم تھا اپنی بہن کے اس چکر کا، جبھی تو اس عاشق کے ساتھ اس نے یہاں تنہا چھوڑ دیا اور خود لاہور میں بیٹھ گیا۔ یہ تربیت کی ہے چچا جان آپ نے اپنے بچوں کی۔ سرفراز بے انتہا بدتمیزی سے جلال صاحب سے مخاطب تھا۔ سرفراز اور شجاع کے بیچ میں پہلے سے ہی تناؤ تھا، کیونکہ سرفراز کے رشتے کے لیے شجاع نے کافی دفعہ انکار کیا تھا، اور سرفراز اس بات سے واقف تھا کہ شجاع اس کی اور سرفراز کی شادی کے خلاف ہے، اس لیے سرفراز کا سارا غصہ شجاع پہ بھی نکل رہا تھا۔ آمنہ کو لگا وہ شرم سے زمین میں گڑ جائے گی۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ مسٹر؟ میرے اور آمنہ کے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں بس اس کی مدد کر رہا تھا۔ اچھا تو کہیے کہ آمنہ بالکل پاک دامن ہے، آپ نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا، قسم کھائیے کہ آپ نے اسے ٹچ نہیں کیا، قسم کھائیں اپنی ماں کی۔ سرفراز بڑی بے رحمی سے وشال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھ رہا تھا، اور ایک لمحے کے لیے وشال کا دل دھک سے بیٹھا تھا۔ رات کے کچھ خوبصورت پل اس کی آنکھوں کے آگے لہرائے تھے۔